अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, आज का प्रोग्राम एक मुनफरिद नौइयत का प्रोग्राम है क्योंकि पूरी दुनिया में आलमी सतह पर मदर्स डे को बहुत ही खूबसूरती के साथ मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी इस दिन को आलमी तनाजुर में मनाया तो जाता है, लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि इस दिन के हिसाब से पाकिस्तानी मुआशरे पर उसके क्या असरात मुरतब होने चाहिए और ये दिन हमारी माओं को क्या पैगाम देता है और मुआशरे में माओं का किरदार कितना जरूरी है, कितनी अहमियत का हामिल है। आज ये तमाम तर निकात हम आज के इस प्रोग्राम में रखेंगे और आवाज बनेंगे माओं की। और प्रोग्राम का आगाज हम कर रहे हैं एक ऐसी लेडी के साथ, एक ऐसी शख्सियत के साथ। एक माँ तो है ही वो, लेकिन साथ ही पाकिस्तान में वो अपना एक मुमताज मकाम इसलिए भी रखती हैं कि वो खुद भी एंकर पर्सन रही हैं। इसके अलावा मीडिया पर्सन होने के साथ साथ एक दानिश्वर शख्सियत हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं और एक यूनिवर्सिटी की रेक्टर भी हैं। मैं जिक्र कर रहा हूं मोहतरमा डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले मदर्स डे की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। लेकिन हमारा प्रोग्राम आवाज दर हकीकत आज हम वो आवाज बनने जा रहे हैं जो सोसाइटी पे ये डे के अपना इंपैक्ट रखता है और हम पाकिस्तानी माओं को कहां पर पहुंचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब यहीं से आगाज कर लेते हैं कि आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान की जो माएँ हैं वो सिर्फ घर की हद तक, किचन की हद तक समझती हैं आप उन्हें, या वो मुआशरे में अपना वो किरदार अदा कर रही हैं जो मगरिब चाहता है? मगरिब से तो मुझे नहीं सीखना कि मुझे अपने माशरे में क्या चाहिए, लेकिन ये जो त्यौहार है ये मगरबी रिवायती है। एक्चुअली मदरिंग संडेज होते थे जो क्रिश्चियन रिलीजन जो है उसका हिस्सा थे। फिर ग्रेजुअली ये त्यौहार जो था वो सेक्युलर हो गया और तमाम ममालिक में मनाया जाने लगा। इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं। माँ का तो दिन नहीं, माँ का तो साल, माँ की तो सेंचुरी होनी चाहिए। माँ बहुत ही खूबसूरत रिश्ता भी है, जज्बा भी है। हमारे यहाँ की माँ अहम है, मेरे ख्याल है हमारे यहाँ की माँ बहुत अहम है और उसे उस तौर अहमियत नहीं मिलती जिस तौर मिलनी चाहिए। आपने कहा घर में बैठी हुई माँ, मैं तो समझती हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज है वो माँ जो अब माशी जंग में भी अपने शौहर के साथ शाना बशाना है, कंधे से कंधा मिला के चल रही है। वो माँ भी बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही है। एक जुमला मेरा हमेशा दिल कहने को चाहता है, वो ये कि हमारे यहाँ एक बड़ी बहस है वर्किंग मदर्स या वर्किंग औरत के हवाले से, जो काम करने वाली औरत और उसकी इज़्ज़त, और फिर माशरे में उसकी इज़्ज़त और सड़क पर उसकी इज़्ज़त और ऑफिस में उसकी इज़्ज़त। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जिस बच्चे ने अपनी माँ को स्कूल की फ़ीस और बिजली का बिल देते देखा है ना, मेहनत करते हुए, वो बच्चा कभी भी काम करने वाली औरत की बेइज्जती नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल है कि ये सबसे अहम चीज़ है जो हमें बावर कराने की ज़रूरत है। माँ चाहे घर में हो या माँ किसी ऑफिस में बैठी हो, किसी स्कूल में पढ़ा रही हो, किसी दुकान में खड़ी हो, किसी घर में जाके बर्तन मांज रही हो, वो माँ ही है। और इस बच्चे को बेहतर ज़िंदगी देने की ख्वाहिश उसे और जला देती है और वो जो कुछ कर रही होती है उसमें बच्चे का हिस्सा हमेशा। बेशक। अच्छा, एक डिबेट जब होती है, क्योंकि सोसाइटी में हर किस्म का ओपिनियन मौजूद है, लोग ये भी कहते हैं या उनकी ये राय है कि वो माएँ जो बच्चों को नहीं अपनी तवज्जो दे रही, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो अपने करियर पे फोकस करती हैं। अब किसी के लिए इसमें कोई रुकावट तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी तो हमारी सोसाइटी का एक ऐसा पैटर्न मौजूद है ना जो चाहता है कि माएँ बस बच्चों के साथ लगी रहें, घर की हद तक रहें और बच्चे पैदा करती रहें। मुझे ये बताइए कि कहाँ ये लिखा है कि बच्चे पालना, उनकी तरबियत करना और उनको बड़ा करना सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है? और बिलखसूस अगर माँ माशी तौर पर भी घर में कंट्रीब्यूट कर रही है तो फिर बच्चे की परवरिश और तरबियत तो दोनों की जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि माँ वहाँ हिस्सा डाल रही है जो पहले समझा जाता था सिर्फ बाप का काम है। तो अगर माँ वहाँ हिस्सा डाल रही है जो अमूमी तौर पर या ट्रेडिशनली ये समझा जाता है सिर्फ बाप का काम है, तो फिर बाप को आगे बढ़ के वहाँ हिस्सेदारी करनी चाहिए जो सिर्फ माँ का काम समझा जाता था। देखिए, मैं नहीं समझती कि बच्चे की तरबियत इस बात से जुड़ी हुई है कि माँ काम कर रही है या काम नहीं कर रही है। बच्चे की तरबियत इस बात से जुड़ी हुई है कि उस माँ की अपनी ट्रेनिंग, ग्रूमिंग क्या है। हमारे यहाँ जो मसला इससे नहीं हुआ कि औरत काम कर रही है या औरत घर बैठी हुई है। हमारा मसला ये हुआ है कि हमने तरबियत के पहलू को पीछे कर दिया और हम समझे कि अगर स्कूल भेजा और तालीम दी गई तो ये काफ़ी है। शायद हम भूल गए कि माँ की गोद जो है वो पहली दरसगाह होती है और जो माँ का वैल्यू सिस्टम होता है वो जिस तरह बच्चा इंटरनलाइज करता है वो उसका कोई नेमुल बदल ही नहीं है।
اگر ہم جنریشنز کے پوائنٹ سے دیکھیں، ملینیلز کا جو دور تھا، اب زیادہ تر جو مائیں نئی بن رہی ہیں، جن کی شادیاں ہو رہی ہیں، وہ ملینیلز ہی کہلاتے ہیں، 90s کی جنریشن کے لوگ. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے والی جو جنریشن تھی اور اب جو بعد والی جنریشن ہے، مدرس کا جو بچوں کے لیے تربیت کا پہلو تھا اس کو کوئی سکھانے والا یا تو نہیں ہے، یا سوشل میڈیا نے بہت زیادہ اس میں بگاڑ پیدا کیا ہے، یا وقت جو ہے وہ اتنا تیز ہو گیا؟ میرے خیال ہے یہ سب تمام فیکٹرز ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب ینگ مدرہڈ ہوتی تھی، یعنی کم عمری میں شادی ہوتی تھی، پھر کم عمری میں عورت ماں بنتی تھی، تو وہ ذمہ داری شیئرڈ بھی ہوتی تھی. یوزلی مکس فیملی سسٹمز ہوتے تھے، پیٹرنل فیملیز ہوتی تھیں، میٹرنل فیملیز ہوتی تھیں، دادا دادی نانا نانی کا بہت بڑا کردار ہوتا تھا بچے کی پرورش میں. اب بچیاں جب پڑھ لکھ کے بشعور ہو کے شادی کرتی ہیں، تو جب ڈیلے ہوتی ہے میرج میں، بچوں کی پیدائش میں ڈیلے ہوتا ہے، تو اس سے ایک آپ کو انڈیویجولی یا انڈیپینڈنٹلی بچوں کو ایز اے یونٹ بھی پالنا ہوتا ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. دیکھیے، جو ہمارے یہاں شرح ہے پاپولیشن کی، جو پاپولیشن گروتھ کی شرح ہے، وہ خطے میں سب سے زیادہ ہے. اس کو کم کرنے کا واحد اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ کم عمری کی شادیاں نہ ہوں. کم عمری کی شادی بچی کی صحت، عورت کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، اس کی پرورش بھی بچے کی وہ کمپرومائزڈ ہوتی ہے. جب اس عورت کو آپ بچپن میں ماں بنا دیں گے تو وہ کیسے بچہ پالے گی؟ اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، 17 سال کی ماں ہوتی ہے، 19 سال کی ماں ہوتی ہے، 21 سال کی ایک جنریشن ہے جو آپ کو پراؤڈلی بتاتی ہے آئی واز اے مدر آف 2 at 20، آئی واز اے مدر آف 3 at 25. یہ بوجھ تھا جو ایسے کندھوں پہ ڈالا گیا جو اس کے لیے تیار نہیں تھے. صحیح. اور اس وقت تو کچھ سپورٹ سسٹم تھا، اب وہ سپورٹ سسٹم انڈسٹریل سوسائٹیز میں کم ہوتا جا رہا ہے. تو اگر آپ خطے میں دیکھیں تو اوور آل جو میرج کی ایج ہے وہ آگے گئی ہے. لڑکیاں یہ کانشیسلی فیصلہ کر رہی ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کر کر اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو کر پھر شادی اور بچوں کی ذمہ داری میں جانا چاہتی ہیں. میں سمجھتی ہوں اس کو انکریج کرنا چاہیے. یہ بہتر طریقہ وتیرہ ہے. اس سے معاشرہ بھی بہتر ہوگا، بچوں کی پیدائش کی شرح میں کم ہوگی، اور جب کم بچے ہوں گے تو بہترین توجہ کے ساتھ بڑے ہوں گے. اور پھر جو لڑکی ہے وہ بھی یہ فیصلہ کر سکے گی. بہت عرصے تک لڑکی کا کوئی حصہ نہیں تھا اس فیصلے میں کہ وہ کتنے بچوں کی ماں بنے گی. لڑکی عورت ہی بچے پالتی ہے، اس کا حصہ ہونا چاہیے، اس کی مرضی منشا ہونی چاہیے اس بات میں کہ وہ کتنے بچے پیدا کرے گی اور ان کی ذمہ داری اٹھائے گی، پھر ان کو کس طور بڑا کرے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم ڈاکٹر ہما بقائی کو جب ایک ماں کے طور پر دیکھتے ہیں تو کتنا اسٹرگلنگ پیریڈ آپ نے بحیثیت ماں گزارا اور گزار رہی ہیں، اور اس میں کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان سکسیس کے بہت قریب ہوتا ہے لیکن کمپرومائز کر جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک ماں ہے؟ میں نے یہ بات بہت کم جگہوں پہ اب شیئر کرنی شروع کی ہے اور میں اس کی بات کرتی ہوں. میں 3 بچوں کی ماں ہوں، اور میری جو سب سے چھوٹی بچی تھی وہ فزیکلی چیلنجڈ ہے. میری جب وہ بچی پیدا ہوئی تو میں اپنے کریئر کے بالکل سمجھے ٹیک آف پہ تھی، اور مجھ پہ یہ بہت پریشر تھا کہ آپ نوکری چھوڑ دیں اور اس بچی کی بس نگہداشت کریں. بہت پریشر تھا ہر طرف سے، ہر جگہ سے. کچھ لوگ تھے جو ساتھ بھی دے رہے تھے اور سپورٹ کر رہے تھے کہ نہیں کام بھی کرو. بہرحال میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس بچی کو اپنی حد سے بہتر طور پہ پالوں گی بھی، اس کا علاج بھی کراؤں گی اور اپنا کام بھی جاری کروں گی. میری بچی اس جون میں کینیڈا میں ایک یونیورسٹی سے بہت عمدہ نمبروں کے ساتھ گریجویٹ کرے گی. ماشاءاللہ. اور میں ہر اس ماں سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے فیصلے خود کیجیے، اپنی ہمت خود دیکھیے. میں نے جو یہ فیصلہ کیا یہ بہت اچھا فیصلہ تھا، جس نے کل آج میرے 3 بچوں کو مضبوط کیا جو اس سے بڑے ہیں، جنہوں نے میری مدد کی اس بچے کو پالنے میں، اور میرے گھر کو بہت جوڑا اس بچی نے. تو آزمائش تو آتی ہے، مشکل تو آتی ہے، ورنہ آپ مائی کو کون کہے. تو ایک بات اور دل چاہ رہے کو جی بالکل، کہ جن ماؤں کے بچے بالکل نارمل ہیلدی ہوتے ہیں، اور الحمدللہ میرے بھی بچے بالکل اس وقت نارمل ہیلدی ہیں، ان کو شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت دی ہے. کیونکہ وہ پیرنٹس جو آزمائش میں آتے ہیں، جن کو ایسے بچے کی پال کرنی پڑتی ہے جو اللہ کسی آزمائش کے ساتھ انہیں دیتا ہے، وہ مائیں جس کرب سے گزرتی ہیں، اور پھر معاشرے میں جس طرح ہم ان ماؤں کی مشکل کا یا
ان کے جذبات کا ادراک نہیں کرتے. کم از کم پاکستان میں اس کا دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. آپ کے توسط سے آج میں نے بات کی, بہت ہمت, بہت دن لگے, بہت سال لگے مجھے یہ بات کھل کر سامنے آ کے میڈیا پہ کرنے میں. تو شکریہ, آج مدرس ڈے کے حوالے سے آپ سے یہ بات ہو گئی. بس لاسٹ ہمیں یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ نے بہت سارے ممالک کو اسٹڈی کیا ہے اور آپ کی ریسرچ رہتی ہے جاری, اور ساری تھنک ٹینک سے بھی آپ وابستہ ہیں بہت سارے. پاکستانی معاشرے میں پاکستانی حکومت جو ہے ہماری, اس کو کچھ خاص ایسے اقدامات کرنے دوسرے ممالک کے مد مقابل, یا ہمارے یہاں سب ماں کو صرف لیتے ہوئے ساری چیزیں بہتر چل رہی ہیں وومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, مدر چائلڈ ہیلتھ کے حوالے سے؟ آپ کیوں مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ مطلب ہمارے یہاں کی ہیلتھ انڈیکسز آپ نے دیکھی ہیں؟ ہمارے یہاں ویمن آر, آپ کے خیال میں ہم عورتوں کو اچھے طور پہ ان کے اچھا رویہ رکھتے ہیں؟ میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارا معاشرہ انتہائی ان فرینڈلی ٹو وومن ہے. ہم صرف الفاظ میں عورت کو عزت دیتے ہیں, نہ ہماری نگاہ میں عورت کے لیے عزت ہے, نہ ہمارے دلوں میں عورت کے لیے عزت ہے. اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے. اور پھر ہم اپنے آپ کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں. نہیں دیتے ہم اپنی عورت کو عزت, نہیں دیتے ہم اپنی عورت کو مقام. جب عورت کو عزت مقام نہیں دیتے تو پھر ماں کو بھی عزت اور مقام نہیں دیتے. اور جو لیکن ایکسپیکٹیشنز تو اتنی بڑی بڑی رکھی جاتی ہیں ایک ماں سے, ایک عورت سے, کہ جیسے اس نے ہی سب کر دینا. وہ آسان ہوتا ہے نا. وہ اس لیے آسان ہے کہ جب آپ اس کو ماں, بیوی, بہن یہ سارے اسٹیٹس دے کر آپ اس سے انسان کا اسٹیٹس لینا چاہتے ہیں. اپنی کوئی خواہش نہ ہو, اپنی کوئی شناخت نہ ہو, اپنی آپ کو آگے بڑھنے کی کوئی خواہش نہ ہو, اس کے حوالے سے کوئی سوال نہ ہو, تو پھر آپ اچھی عورت اور اچھی ماں ہیں. اگر آپ اپنی ماں ہونے کا بھی کردار نبھاتی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی آپ کچھ کرتی ہیں, تو پھر آپ کو ہر وقت معاشرہ جج کرتا ہے اور آپ پر ایک ورڈکٹ دیتا ہے, اچھی عورت کا, بری عورت کا, اچھی ماں کا, بری ماں کا. بچوں کو فیصلہ کرنے دیں ماں اچھی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ. اور آج پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی وہ اسٹوری میڈیا کے سامنے, ہمارے سامنے رکھی, جو مزید ان کو ہمارے لیے ایک انسپائریشنل, ایک موٹیویشنل شخصیت تو بنا ہی دیا ہے, لیکن ساتھ ہی ان ماؤں کے لیے بڑا اچھا پیغام ہے کہ جن کی اولادیں اللہ رب العزت نے ایک بہتر صورتحال میں ان کی گود میں دی ہیں, انہیں شکر ادا کرنا چاہیے. ناظرین, ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں اور ان ماؤں سے بھی ملاتے ہیں جن کی اولادوں نے انہیں شیلٹر ہوم میں چھوڑ دیا ہے. کیا حال ہے ان ماؤں کا, دکھاتے ہیں آپ کو ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم اس وقت موجود ہیں گوشہ خاتون جنت میں, جو کہ ایک شیلٹر ہوم ہے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر انتظام چلنے والا. اور یہاں پر جو مائیں موجود ہیں وہ ہمارے اس معاشرے کی وہ مائیں ہیں جن کے ہم سب بیٹے ہیں, اور یہ ہم سب کی مائیں ہیں, کیونکہ اب ان کا کوئی اپنا نہیں ہمارے سوا. اور ان ماؤں سے آج ہم بات کریں گے کہ ماں کے عالمی دن کے موقع پر ان ماؤں کے کیا جذبات ہیں, ان کے کیا تاثرات ہیں, اور کیا انہیں معلوم بھی ہے کہ پوری دنیا ماؤں کا دن جو ہے منا رہی ہے, لیکن ان ماؤں کی کیا صورتحال ہے. آئیے چلتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں. ناظرین, میں گوشہ خاتون جنت میں آ چکا ہوں, اور ماشاءاللہ اس جگہ کا نام جو ہے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. اور یہاں پر خاتون جنت کی تمام تر وہ کنیزیں جو ہماری مائیں ہیں آج یہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلے یہاں کی جو منتظم ہیں محترمہ صباحت خالد صاحبہ, ان سے میں بات کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے ماؤں کا یہ عالمی دن آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو, اور خوش نصیب ہیں آپ جیسے لوگ جو ان ماؤں کی خدمت کرتے ہیں, یہاں پر ان لوگوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں. تو بتائیں یہاں پر کتنی مائیں موجود ہیں؟ الحمدللہ, پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی کہ المصطفیٰ کے تحت ہم یہ ماؤں کا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ لوگ ہمارے پاس آئے. میرے پاس 12 مائیں ہیں الحمدللہ, 12 ماشاءاللہ. 6 سال ہو گئے ہیں ہمیں اس کو. صحیح. اور جس طرح ہم نے ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے اس طرح اس کو لے کے چل رہے ہیں, اور میں ان کا اسی طرح کرتی ہوں جس طرح میری ماں ہے. مجھ سے زیادہ کوئی خوش نصیب ہوگا. ماؤں کا دن یہاں پر بھی سیلیبریٹ ہوتا ہے اسی طریقے سے. ایسا تو نہیں کہ اب یہ مائیں بے شک ان کے پیارے یہاں پر چھوڑ گئے, لیکن یہ فراموش تو بالکل تو نہیں ہو گئی, معاشرے نے تو فراموش نہیں کر دیا. نہیں, ہم باقاعدہ ماؤں کے دن کے ساتھ ساتھ یہاں ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں تاکہ دل لگا رہے. اور یہ اپنے آپ کو نا بالکل الگ تھلگ محسوس نہ کریں کہ سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے. ان کو ہم باہر بھی لے کے جاتے ہیں, کبھی لنچ پہ, بریک فاسٹ پہ, یہاں پر پارٹیاں کرتے ہیں, اپنے فرینڈس کو لے کر آتے ہیں. الحمدللہ. میں چاہتا ہوں کہ میں ان ماؤں سے بھی بات کروں, لیکن اس سے پہلے ناظرین غفار سعیدی صاحب جو کہ
المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے مینیجنگ ٹرسٹی بھی ہیں اور سندھ کے صدر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت زبردست کام کر رہے ہیں آپ ماشاء اللہ سے, اور اللہ پاک آپ کے اس کام میں خیر و برکت بھی دے, کیونکہ یہی وہ کام ہے جس مقصد کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا. کیا کہنا چاہیں گے ماؤں کے عالمی دن کے موقع پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ماؤں کا عالمی دن ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا روز ماؤں کا عالمی دن ہے, کسی ایک دن کو مخصوص نہیں کرتے. مائیں وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے لیے روز 24 گھنٹے وقف ہونا چاہیے اور ان کی خدمت پہ معمور ہونا چاہیے. الحمدللہ المصطفیٰ سوسائٹی کو سعادت حاصل ہے کہ یہ مائیں ہمارے پاس موجود ہیں. دیکھیے ہماری مائیں اللہ کو پیاری ہو گئی, لیکن اللہ نے ہمیں ماؤں کی صورت میں ان بزرگوں کو دے دیا. ان کی خدمت کرنا ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. اور میں آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے بھی یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہماری ماؤں نے اظہار کیا کہ ہم پورے سال بھر ان کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں, جیسے گھروں میں مائیں رہتی ہیں, تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ان کو عمرے کی سعادت حاصل ہو. تو انشاءاللہ میں آپ کے توسط سے بھی اور جو مخیر حضرات بھی ہیں اور المصطفیٰ کے ڈونر بھی ہیں ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ ان ماؤں کو انشاءاللہ جلد از جلد ہم مکہ اور مدینہ انشاءاللہ عمرے کی زیارت کے لیے بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی, یہ وہ جذبہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا کہ جب یہ عمرے کی سعادت کا جذبہ لے کر مائیں یہاں پر موجود ہیں تو اللہ نے انہی ماؤں کی محبت کی قسم کھا کے یہ کہا ہے کہ میں اپنے بندے سے جو محبت کرتا ہوں وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے کرتا ہوں. یہاں جو مائیں ہیں میں ان سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خیریت؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. کھانا وغیرہ کھایا, ناشتہ کیا؟ اب کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے, 1 بجے ہم سب کھانا کھائیں گے. ماشاءاللہ. آج پتہ ہے آپ کو ماؤں کا عالمی دن ہے اور پورا مہینہ منایا جاتا ہے پوری دنیا میں. تو مجھے سب سے پہلی بات تو یہ یہاں کے بڑی خوشی ہوئی, میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ سبھی کو, اور فردن سب سے بات بھی کروں. مبارک ہو. اچھا, دن بھر کیا مصروفیات رہتی ہیں آپ؟ صرف دن بھر میں جیسے نماز کا ٹائم ہوا تو نماز پڑھ لی, اس کے بعد میں وہ کیا کہتے ہیں کتابیں پڑھتی ہوں, اللہ درود شریف پڑھتی ہوں اور دینی کتابیں پڑھتی ہوں جس میں درود شریف سب کے لیے دعا کر, سب کے لیے کرتی ہوں, اپنے لیے سب کے لیے پہلے کرتی ہوں, اللہ سب کی خیر سب کی بھلا ہو, پھر میں اپنے لیے کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. میں کہا آج ماؤں کا عالمی دن ہے, ماشاءاللہ سے ہم سب جو ہے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے, اور مجھے تو یہاں آ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سب سے ملاقات کرتے ہوئے. تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آپ کا ایک بڑا طویل عرصہ تربیت میں گزرا ہوگا, بچوں کی تربیت کی ہوگی, تو کچھ وہ زمانے کی کچھ باتیں بتائیں تاکہ ہم جان سکیں کہ ایک ماں جو ہے کتنا عرصہ اپنی خدمت دیتی ہے اپنی بچوں کو. اہمیت کا کچھ اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہم لوگ جن کی ماں ہیں یا جو ماں کے ساتھ میں رہتے ہیں یا جو ماں کی خدمت کرتے ہیں کہ اس کا کتنا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ایک دفعہ اگر ماں کو محبت سے دیکھا جائے تو اس کو کتنا مطلب اس کو 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں, اس کے گناہ دھلتے ہیں. اور ماں کی خدمت جو ہے سب سے زیادہ ضروری ہے, سب سے زیادہ. اور ہم کو اپنی ماں کا خیال, یا میری ماں بھی ابھی انتقال ہوا ہے ان کا, میں نے آخری وقت ان کو غسل وغیرہ سب خدمت کری. لیکن میرے بچے بھی میرے اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ خدمت گزار سب کچھ تھے. لیکن بس میری کچھ مجبوری کی وجہ سے میں یہاں پہ تقریباً 1.5 سال سے یہاں پہ مطلب آئی ہوں. میں اپنی خوشی سے آئی ہوں. بچے بلا رہے ہیں آپ کو واپس؟ بھی بہت بلا رہے ہیں, عید پہ بھی فون آیا تھا, لیکن میں یہاں بہت خوش ہوں اس لیے کہ یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری جیسی اور مائیں ہیں, میں اکیلی نہیں ہوں یہاں, میں اکیلی نہیں ہوں. جیسے میں ماں ہوں ایسی اور وہ بھی مائیں ہیں, سب ماؤں کے ساتھ میں رہتی ہوں. وہاں بچوں کے ساتھ ظاہر ان کی اپنی مصروفیت ہے, ان کے اپنے معاملات ہیں, اس میں مصروف. آپ کو نہیں لگتا کہ ماں جو ہے نا اپنی خواہشات مار دیتی ہے بچوں کے تعلیم کے لیے, تربیت کے لیے, یعنی اپنا خون جگر صرف کرتی ہے. بچے بڑے ہو کے ایسے مصروف ہو جاتے ہیں, جی اب ہماری میٹنگز ہیں, وقت نہیں دے پاتے. ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے یہ پورے معاشرے میں, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ماحول ایسا چل رہا ہے نا کہ بچوں پہ اتنی ذمہ داری ہے, بچوں کے حالات ایسے ہو گئے کہ وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا پاتے, پھر وہ ماں کو نہیں دے پاتے ٹائم, تو پھر ماں سے مطلب ماں شکوہ کرے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ماں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بچوں کے اپنے حالات ہیں, اپنی مجبوری ہیں, اپنے بچے بھی ان کو پالنے ہیں اور ان کے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے. تھوڑا سا نا دیکھیں, ہم بڑی کھلی بات کر رہے ہیں, بے شک یہ ٹی وی پروگرام اور یہ سب اپنی جگہ چیزیں ہیں, لیکن معاشرے کے تلخ حقائق ہیں کہ جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, نئی بہویں آ جاتی ہیں, تو بیٹا اگر چاہے تو وہ سب کچھ کرتا ہے, بہو کو نہیں کہنا, کیونکہ وہ دوسرے گھر سے آئی ہوئی ہوتی ہے, اس کو بھی محبت چاہیے ہوتی ہے, اس کو بھی اس کا حق اس کو دے, ماں کا حق ماں کو دے نا. یہ آج کل کے بچے, اولادیں, بیٹے کیوں نہیں کر پا رہے یہ مینیج؟ تو یہ تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں, آپ بھی بیٹے ہیں کسی کے, آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ آپ اپنی ماں کو کیا اہمیت دے رہے ہیں اور بیوی کو کیا اہمیت دے رہے ہیں. لیکن میرے اللہ کا شکر ہے بچے
اس چیز سے مطلب وہ ہیں کہ جو کچھ بھی میں میرے لیے وہ تو بہت چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے لیے یہ ہے. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ماں تمہاری وہاں کیوں رہ رہی, لیکن میں ان کا میں بہت خوش ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو, ماں کا آج عالمی دن ہے. تو پہلے مجھے اپنا نام بتائیں, کیا نام ہے؟ جی مختصر جی کی. آپ کب سے ہیں آپ؟ 5 سال ہو گئے, چھٹا سال ہے. یہ بتائیں کہ بچوں کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں, کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 5 بچے, 1 بیٹا 4 بیٹی. سب کو بیادی یا شادیاں ہو گئی؟ 3 بیٹیوں کی شادی ہوئی, 1 بیٹے کی شادی ہوئی, 1 بیٹی کی نہیں ہوئی. کیوں یہاں پر ہیں آپ؟ مجھے ڈائیورس بہت پہلے ہو گئی تھی. امی ابو کے ساتھ رہتی تھی میں, تو امی ابو کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد بہن بھائی یہاں بہن کے یہاں جاتی ہوں, ہر سال لے آتی. عید بقرعید ویسے بھی لے آتی, یہیں رہتی روپے من پہ قریبی رہتی. وہ لے آتی ہیں, میں چلی آتی ہوں. ایک بہن پاکٹ منی بھیجتی, میرے پیسے سعودیہ میں رہتی, پیسے بھیجتی ہے. یہاں سب مطمئن ہیں آپ, انتظامات اچھے ہیں؟ لگتا ہے میرا وہاں دل بھی نہیں لگتا. بہن کے یہاں جاتی ہوں نا, دل نہیں لگتا. یہاں سب میری مائیں بہنیں. کیا کہنا چاہیں گی ماؤں کے اس عالمی دن کے موقع پہ؟ بچوں کو کیا نصیحت دیں آج آپ بچوں کو, مجھ جیسے بچوں کو نصیحت دیں کہ کیا کرنا چاہیے انہیں اپنی ماؤں کے ساتھ؟ اپنی ماؤں کا خیال رکھنا چاہیے, ان کے اپنی ماؤں کی عزت کرنی چاہیے سب کو. ناظرین, یہ بڑا دل جو ہے نا بھاری ہو جاتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ وہ ماں جو اپنا سب کچھ تن من دھن بچے کی تربیت, تعلیم, اس کو جوان کرنے میں, پالنے پوسنے میں اور اپنی ذمہ داری نبھانے میں لگا دیتی ہے, لیکن جب ایک ایسا وقت آتا ہے, بے شک یہ تو بڑے دل والی یہ مائیں ہیں جو مطلب مطمئن ہے کہ چلو ہمارے بچے خوش رہیں, لیکن بچوں کو کیا ہو گیا, اولادوں کو کیا ہو گیا, بیٹوں کو کیا ہو گیا کہ کیوں وہ اپنی ماں کے بغیر جو ہے وہ رہ سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ یہاں پر اور بھی مائیں ہیں, ان کی طرف آپ کو لے کر چلوں اور ان سے بھی یہاں پر بات کروں. السلام علیکم. السلام. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ. خیریت سے؟ جی. اچھا, میں کہا ماؤں کا دن ہے, آج آپ کے پاس آئے ہیں ہم, آپ کو مبارک ہو بہت بہت. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. صلی اللہ آپ کو ماں باپ کا فرما بردار رکھے, ہمیشہ ماں باپ کی خدمت رہے, کہتے رہنا, ان کا حق ادا کرتے رہنا. بس آپ سے یہی نصیحت ہے میری. میرا تو بچے نہیں ہیں مگر میں آپ کو یہی نصیحت کرتی ہوں, ہمیشہ اپنے ماں باپ کا سایہ آپ کے اوپر رہے. ماں باپ کو آپ ہمیشہ خوش رکھنا, تو آپ ہمیشہ خوش رہیں گے. ماں باپ خوش ہوں گے تو آپ بھی ہمیشہ خوش رہیں گے. دل تو لگ گیا ہے نا یہاں پہ بہت. لیکن اب دیکھیں نا, یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ فیملی ساتھ رہے, آپ بھی وہاں رہیں یا وہ آپ کو لینے آئیں واپس, وہیں پہ سب ایک ساتھ رہیں, ایسا ممکن نہیں ہے کیا؟ یہ مسئلہ ذرا تھوڑا سا ٹیڑھا ہے. کیوں ٹیڑھا؟ یہ ہر گھر کا یہ مسئلہ ٹیڑھا کیوں ہے, یہ آپ بتائیں. نہیں ہے کسی کی مطلب چوں چاچ نہیں برداشت ہوتی ایک دوسرے کی. مائیں بھی تو بچوں کو برداشت کرتی ہیں بچپن میں, وہ تو سونے بھی نہیں دیتے جب چھوٹے ہوتے ہیں. وہ کرتے ہیں, 2 دفعہ کہہ چکے ہیں, ان کے فرشتے سن رہے ہیں, امی میرے پاس آ جاؤ, کوئی بات کرتی ہوں. میں نے کہا نہیں آ رہی. بہو کی وجہ سے وہ بھی اپنی ہو جاتی ہے جب آتی ہے تو, مگر بس پھر کیا وجہ ہے؟ مطلب چھوڑیں, کوئی ناراضگیاں ختم کریں, جب بیٹا چاہ رہا ہے بیٹھیں ساتھ. دراصل وہ بھی مجبور ہے اپنے مالی مسائل ہیں, مالی مسائل ہیں, مینیج نہیں کر پا رہے ہیں. یہ ہاں کرائے کا مکان میں ہے جی, تھوڑا سا اس وجہ سے تھوڑا اخراجات, یہ سارے ایشوز ہیں. ہاں. چلیں دعا تو کریں نا آپ ان کے لیے, اللہ پاک انہیں اتنا مستحکم کر دے. اور میری بھی خواہش ہے کہ بھائی ساری مائیں جو ہے بچوں کے ساتھ رہیں اور سارے بچے اپنی ماؤں کے سائے تلے رہیں. ہے خواہش اس کی بھی ہے, میری بھی ہے. اللہ پاک سن رہے ہیں, ان کے فرشتے سن رہے ہیں, اس کی خواہش ہے. تو بس پھر انشاءاللہ یہ ضرور پوری ہوگی, ہم سب دعا پوری کرے گا. بے شک بے شک. قرآن شریف, وظائف اور حدیثیں یہ سب چیزیں پڑھ رہی ہیں. ماں کا کیا رتبہ, اتنا اعلیٰ مقام ہے, اللہ کیا کہتا ہے اس بارے میں, کچھ ہمیں بھی نصیحت کر دیں اس میں. ماں کا تو بہت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رتبہ دیا ہے. اس کو اس کی عزت و توقیر بالکل کرنی چاہیے. اور اب جو بھی کسی وجہ سے کچھ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں, کچھ پریشانیاں ہو جاتی ہیں, تو ہم لوگوں کو یہاں آنا پڑتا ہے. ہمیں کا یہ کہ یہاں پر اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں میڈم ہماری بہت محسن ہے, ہماری اس قدر پیار اور محبت سے ہمیں سب کچھ ہمارا خیال رکھتی ہیں ہر چیز کا. مگر پھر بھی یاد تو آتے ہیں اپنے گھر والے, جب ہوتا ہے کبھی ملنے بھی آ جاتی ہے. بچی بس ایک بچی ہے میرے پاس, بس. کوئی بیٹا نہیں ہے؟ نہیں. تو بیادی ہے, ان کو شادی ہو گئی؟ ہاں بچی کی شادی ہوئی ہے. جی ہاں, 2 نواسیاں ہیں, وہ مجھے بہت یاد آتی ہیں. ایک 5 سال کی, ایک 6 سال کی. بیٹی کی ملاقات رہتی ہے ان سے؟ ہاں جی انشاءاللہ.
ان بچوں کو, اولادوں کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے جس ماں کی محبت کی مثالیں دی ہیں, اس ماں کی محبت میں جو ایک روحانی سکون, تسکین اور اس کے سائے میں جو ٹھنڈک ہے, وہ دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی دولت خرچ کر کے بھی حاصل نہیں ہو سکتی. تو اس پروگرام آج کے آواز میں ہم ان ماؤں کی آواز اسی لیے بنے ہیں تاکہ یہ پورا معاشرہ, یہ دنیا دیکھ سکے کہ یہ مائیں ہیں تو آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں, ورنہ اگر یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد مزید بات کریں گے ماں کے عالمی دن کے متعلق کہ ماں کی صحت بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے, اس پہ بھی گفتگو ہوگی, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں وہ ہیلتھ ایجوکیشن ایکسپرٹ بھی ہیں, ریڈیولوجسٹ بھی ہیں بائی پروفیشن, اور پاکستانی معاشرے میں اپنا ایک اہم مقام اس حوالے سے بھی رکھتی ہیں کہ خواتین کی بہبود میں اپنا ایک بڑا رول ادا کر رہی ہیں بینگ اے سوشل ورکر. اور ڈاکٹر عیسیٰ لیب کی ایک بہت ہی نمائندہ شخصیت ہیں, میں ذکر کر رہا ہوں ڈاکٹر فرح عیسیٰ صاحبہ کا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر. آج تھینک یو. مدرس ڈے کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ یہاں پر ہیں, اور چونکہ پوری دنیا میں یہ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, لیکن مدر چائلڈ ہیلتھ کی جب بھی بات آتی ہے تو ایسا لگتا ہے مائیں خود بھی اپنی ہیلتھ پہ توجہ نہیں دیتی, اور انہی کی ہیلتھ سے بچے کی ہیلتھ جڑی ہوتی ہے. بالکل. تو آج ہم چاہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں مدرس ڈے پہ جہاں بات ہو رہی ہے, مدر چائلڈ ہیلتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے ماؤں کو اپنی ہیلتھ کے لیے کیا کیا طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے, کیا کہیں گی اس پہ آپ؟ ایکچولی ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ عورت اپنے آپ کو سب سے آخری رکھتی ہے. پہلے اس کی فیملی, ہسبینڈ, بچے آتے ہیں, اس کے بعد یکے بعد دیگرے سب سے لاسٹ میں اپنے آپ کو رکھتی ہے. باہر کے معاشروں میں ایسا نہیں ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں آج کل کیونکہ ٹائم شفٹ ہو رہے ہیں اور اب ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ اب صرف اپنی ہیلتھ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی باڈی کی ہیلتھ یا آپ کی فزیکل ہیلتھ, بہت امپورٹنس اب مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہو گئی ہے. آپ کی بھی, آپ کی مینٹل ہیلتھ اگر اچھی ہوگی تو آپ اپنے آپ کو خیال بھی اپنا زیادہ اچھا رکھیں گے, آپ دیدہ زیب بھی نظر آئیں گے کیونکہ یو آر پیئنگ اٹینشن ٹو یور سیلف. اور مدر پہ اسٹریس بھی بہت ہوتا ہے, بہت اسٹریس ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ جب ماں خوش ہوتی ہے نا تو بچے کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے اس سے. تو مینٹل پازیٹیو مدر کے آپ بچے دیکھیں گے بہت پازیٹیو ہوتے ہیں اور آپٹمسٹک ہوتے ہیں, گو گیٹرز ہوتے ہیں. اور جو ماں جو دبی ہوئی ہے یا ڈپریسڈ ہے یا انسرٹن ہے یا کانفیڈنس لیک کرتی ہے تو وہ ماں بچوں میں بھی ٹرانسفر کر دیتی ہے. جیسی ماں ہوتی ہے ویسی بچے. اچھا, ایک ڈومیسٹک مدر یعنی جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں, اور ایک جو ایک پروفیشنل ورکر جس کو ہم کہہ لیں وہ بھی ایک مدر ہے, تو ان دونوں کا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک ہی گراف رہے گا ہیلتھ میں, مینٹل ہیلتھ میں, ہر پوائنٹ آف ویو سے, یا بالکل سارے معاملات ڈفرینٹ ہوں گے؟ پہلے تو آپ کو پتہ ہے عمر کہ ہماری مائیں سب ڈومیسٹک وائفس تھیں. میری مدر نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے جینیٹکس سے ہارورڈ اور MIT سے. جب ہم پانچوں, میرے 4 بھائی اور میں ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ میں نے کام نہیں کرنا, میں نے بچے ریز کرنے ہیں, حالانکہ اوور کوالیفائڈ تھیں وہ. صحیح. تو بات یہ ہے کہ آئی تھنک, اور اب جیسے ٹائم گزر رہا ہے تو ہمیں کام بھی کرنا ہے, ماحول ایسا ہے, فائنینشیل پہیہ چلانے کے لیے گھر کا عورتیں باہر سے نکل رہی ہیں, اور آپ کو دیکھیں گے کہ زیادہ زیادہ ورک فورس جوائن کر رہی ہیں, اور تو چیزیں بدل رہی ہیں ٹائم کے ساتھ. لیکن یہ کہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ڈومیسٹک ہاؤس وائف جو ہے وہ کم ہے ورکنگ مدر سے, بلکہ میں تو رش کرتی ہوں ڈومیسٹک مدرس پہ, کیونکہ ان کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے بچوں کو ریز کرنے کا. ہیلتھ کس کی زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے میرے خیال میں؟ کیونکہ جو باہر خاتون نکل رہی ہے, جو مدر باہر جاب کے لیے جا رہی ہے, پھر انوائرمنٹل پالوشن بھی ہے, باہر کے اپنے ورک پلیس کے اسٹریس ہیں وہ بھی مینیج کرنے اس نے, تو اس تناظر میں ہم کمپیئر کریں تو کیا بہتر ہے؟ میں سمجھتی ہوں, دیکھیں پرسنالٹی کا بھی ڈفرینس ہوتا ہے. جو کچھ ہاؤس وائفs ہوتی ہیں جو ہیلدی رہتی ہیں, اپنے آپ کو ٹائم دیتی ہیں, خیال کرتی ہیں, اور ان کی لائف میں شاید ڈیفینیٹلی اسٹریس جو ہے وہ ورکنگ وومن کے حوالے سے کم ہوگا. ڈیفینیٹلی جب آپ گھر چھوڑ کے باہر نکلتے ہیں جاب کرنے کے لیے تو آپ کے بیک آف دا مائنڈ میں آپ کا گھر رہتا ہے, گھر پہ کیا ہو رہا ہے, بچے کیا کر رہے ہیں, بچوں نے پڑھائی کی نہیں کی, کل ایگزام میں اب کیا ہو رہا ہوگا, اور اس کے علاوہ فائنینشیل اسپیکٹ بھی, بل پے کرنا ہے, یا نیکسٹ منتھ کی ہمیں او لیولس کی فیس دینی ہے, تو ہزاروں چیزیں ان کی بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈیفینیٹلی جو عورت باہر جا کے کام کرتی ہے اس کے اوپر پریشر زیادہ ہیں, مینٹل ہیلتھ
اور آئی تھنک فزیکل ہیلتھ بوتھ آئی تھنک شوڈ سفر. آپ ان دونوں ماؤں کو جب ایک ہم کیٹیگری میں دیکھیں تو کون سی ماں بچوں کی تربیت زیادہ اچھی کر سکتی ہے؟ آپ نے اتنا ڈیفیکلٹ سوال پوچھ لیا عمر. مجھے تو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ شاید مجھے زیادہ ٹائم چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ. اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے بچے جو ہیں وہ بہتوں کے بچوں سے ماشاء اللہ ویل بیہیوڈ اور سمجھدار ہیں. تو اٹ جسٹ ڈپینڈز آئی تھنک آپ کے اپنے اوپر. میرے خیال میں ہاؤس وائف ہونا یا ورکنگ وومن ہونا یہ نہیں ہے. یہ آپ کی تربیت جیسی ہوتی ہے آپ کے والدین سے ویسی ہی تربیت عورت آگے دیتی ہے. تبھی تو کہتے ہیں گھر دیکھ کے شادی کرو, گھرانہ دیکھ کے شادی کرو. جو عورت گھر میں لاتے ہیں, جو یو نو فیمیل آتی ہے گھر میں, وہ اپنے خاندان کی پوری ٹریننگ ساتھ لے کے آتی ہے. تو اٹ جسٹ ڈپینڈس کہ آپ صرف تعلیم دے رہے ہیں اور تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دے رہے ہیں. جو تربیت آپ کو ملی وہ آپ نے آگے بچوں کو دینی ہے. بینگ اے مدر, آپ بتائیں, آپ کا پرسنلی میں ایک سوال ہے میرا کہ آپ کی لائف میں ایسا کوئی ایکسپیرینس جس میں آپ کہیں کہ بڑا ایک مشکل مرحلہ آ گیا تھا ماں بنتے ہوئے یا ایک ماں ہوتے ہوئے اور پھر بھی آپ نے وہ چیلنج عبور کر لیا, تو کچھ اگر ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ تو آپ بہت اچھا سوال پوچھا عمر. مجھے بڑا وہ لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, کیونکہ بہت کم لوگ مجھ سے اس طرح کا سوال بہت کم آیا ہے میری لائف میں, مجھ سے کسی نے پوچھا. تو 2004 میں میرا بیٹا ایک پیدا ہوا تھا کینیڈا میں. تو میں اس وقت ٹریننگ کری تھی ریزیڈنسی اپنی یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں, اور آئی واز ویری ینگ. اور تھوڑے دن بعد پتہ چلا کہ اس کو ایسا جینیٹک ڈس آرڈر ہے کہ وہ مشکل سے کچھ مہینے سروائیو کرے گا. وہ بچہ وینٹیلیٹر پہ 2 سال رہا. ڈیورنگ دیٹ ٹائم شروع میں تو میں نے کوشش کی اپنی ریزیڈنسی کنٹینیو کرنے کے لیے, لیکن اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ, کیونکہ وہ تھوڑے عرصے کا مہمان ہے, چاہے وہ 1 مہینے کا ہو, 1 سال کا یا 2 سال کا. میں نے کہا میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے سارے ٹائم ہاسپٹل میں. ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا وینٹیلیٹڈ, اور جاگتا بچہ تھا, جاگتا ہوا, لیکن سانس خود سے نہیں لے سکتا تھا. تو اس وقت میں نے ڈیسیشن لیا, حالانکہ میرے فرینڈس, میرے فیملی سے مجھے بہت پریشر تھا کہ تم اپنی لائف کنٹینیو کرو کیونکہ تم کچھ نہیں کر سکتی. لیکن یہ کہ میں نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا کہ میرے بچے کو میری ضرورت ہے, کسی اور کی نہیں ہے. تو میری ریزیڈنسی جو ہے وہ میں نے آف لیا اس سے 1 سال کا, وہ 2 سال میں بدلا. تو نتیجہ یہ ہو کہ میرے سال کے ساتھ کے لوگ جلدی ختم کر لیا انہوں نے, مجھے ٹائم لگا زیادہ واپس آ کے. اس کی ڈیتھ کے بعد 1 سال بعد میں نے ریزیڈنسی اپنی شروع کی, کیونکہ وہاں پہ پوزیشن گورنمنٹ فنڈیڈ ہوتی ہیں. لیکن ڈیورنگ دیٹ ٹائم نو بڈی سپورٹڈ می, اور سب کہتے تھے کہ یو نو ایک, لیکن میرے دل میں آج اطمینان ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آج اگر میرے بچے بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ, یا میری زندگی میں جو بھی لک ہے اور جو اطمینان ہے کہ میں ایز اے مدر میں نے پورا اپنا اس کو ٹائم دیا جب اس کو ضرورت تھی, اور مجھے کوئی گلٹ نہیں ہے اس بات کا کہ میں نے وہ اپنی چیزیں پیچھے کر کے جو ہے وہ اس پہ سارا ٹائم لگایا. یہ سب سے بڑا شاید اللہ نے عورت میں ماں کے رتبے میں ہی یہ مقام اور حوصلہ دیا ہے کہ کسی اور انسان کو یہ حوصلہ نہیں ملے گا کہ اس کو اپنی اولاد کے بارے میں پتہ ہو کہ کب اس نے چلے جانا ہے, اور پھر وہ جس طریقے کے رقت آمیز وہ ہوتے ہیں احساسات اور جذبات, وہ ایک ماں ہی جو ہے فیس کر سکتی ہے. میری طرح کروڑوں مائیں ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے اپنے بچوں کو کھویا ہے, اپنے پیاروں کو کھویا ہے, چاہے جو بھی ہوں. اور لوگ تو پلے پلائے اپنے 20-20 سال کے بچوں کو, بڑے بچوں کو کھو دیتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ جو لوگ ان چیزوں سے گزرتے ہیں وہ ایک الگ لوگ ہوتے ہیں, الگ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. ان کا اتنا ان میں اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ اللہ بھی امتحان انہی سے لیتا ہے جنہیں جانتا ہے اللہ کے یہ وہ بہت اسپیشل لوگ ہوتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی کہ بھائی میرے بچے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اور یکے بعد دیگرے میری ہر پریگننسی سے مجھے ٹیسٹنگ کے ساتھ گزرنا پڑتا تھا, اور مجھے دیکھنا پڑتا تھا کہ بچہ وہ نارمل ہے کہ نہیں, کیونکہ اس کو بھی سانس کی تکلیف ہوتی. تو ماشاء اللہ 5 پریگننسیز میں اب صرف 2 حیات بچے ہیں میرے. تو لیکن یہ کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے مجھے اس چیز میں ڈالا, یا آپ نے مطلب لوگ کہتے ہیں نا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, کیونکہ آپ لکی ہیں. یو شوڈ فیل لکی ٹو بی اے مدر آف اے سچ اے چائلڈ دیٹ از اسپیشل, چاہے وہ ڈاؤن سنڈروم کا بچہ ہو, چاہے جو بھی بچہ ہو. میں KDSP کے ساتھ بھی والنٹیئر کرتی ہوں, ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ. اسی وجہ سے میں والنٹیئر کرتی ہوں کیونکہ آئی نو واٹ اٹ فیلس لائک. ڈاکٹر صاحبہ بہت بڑا حوصلہ ہے, بہت شکریہ. آج مدرس ڈے کے موقع پہ آپ نے ہمیں ٹائم بھی دیا, اور آپ کی جو یہ اسٹوری آج ہم سے ناظرین سے شیئر ہوئی, یقینی طور پہ
پورے معاشرے کے لیے, نہ صرف ماؤں کے لیے, ہر کسی شخص کے لیے یہ ایک موٹیویشن کا باعث ہے, اس توکل کا باعث ہے جو اللہ پہ بنتا ہے. آئی ایم ریئلی تھینک فل. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے مدرس ڈے پہ جو انفرادی طور پہ یہ ایک سیلیبریشن ضرور ہے, ایک ماں سے محبت کا اظہار ضرور ہے, اور صرف ایک دن کا نہیں یا ایک مہینے ایک ہفتے کا نہیں, بلکہ یہ ایک ایسا سلسلہ اور مرحلہ ہے کہ ہر روز, ہر وقت اور ہر لمحے ماں سے محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے, چاہے وہ مائیں اب حیات ہیں یا نہیں, لیکن ان کا احترام, ان کی قدر, ان کی محبت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. آج ہم آواز بنے ان ماؤں کی بھی جن کے پیارے انہیں شیلٹر ہوم میں چھوڑا ہے, اور ان ماؤں کی بھی جو اس معاشرے کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن میں ہیں اور بالکل ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاشرے کی ہر عورت کو ایک بہترین ماں خود کو ثابت کرنا ہے, اور اس کے لیے اس نے خود کوشش بھی کرنی ہے, اور خود کو اس نے جو ہے ایک بیلنس لائف کی طرف لے کر جانا ہے. اس پروگرام کے حوالے سے آپ کا کیا فیڈ بیک ہے؟ فیس بک اور ٹویٹر پہ فالو کر سکتے ہیں آپ ہمیں, یوٹیوب پہ سبسکرائب کر کے کمنٹ باکس میں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.